कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान के अंदर दूसरे रियल स्टेट प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है और क्यों है? कि आप पाकिस्तान से आए हैं, आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर आपको 28% ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर आपने लोगों को इनकरेज करना है कि वो पैदल चलें या वो साइकिल के ऊपर चलें। जाहिद साहब से कांटेक्ट किया, बात की कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है, ये तो एक अपहिल टास्क है, तो ही सेड नहीं, दिस इज माय ड्रीम। हर हफ्ते देखता हूँ आप लोग माशाल्लाह कुछ ना कुछ नया साइन कर रहे होते हैं। हमेशा हम खूब से खूब तर की तलाश में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहता हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट जनाब आबिद चीमा साहब मौजूद हैं। आबिद चीमा साहब जो हैं वो बोर्ड मेंबर भी हैं, तो ये जितने भी आपके सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से या लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बड़े बड़े फैसले आते हैं जो माशाल्लाह अभी तक कामयाबियां हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। रिसेंटली रोड शो पे यूके आए हुए हैं और मुझे मौका मिला वहाँ पर इनके थ्रू चेयरमैन कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी जनाब जाहिद रफ़ीक साहब के विज़न को सुनने का, और मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस विज़न पर ये बात करते हैं और जो विज़न जब ये हमें एक्सप्लेन करते हैं तो अब जाकर हमें समझ आती है कि असल में ये लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी कैसे बाकी दूसरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद रियल स्टेट के प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है। और मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये जो बात है ये तमाम हमारे देखने वाले हमारे चैनल के फॉलोअर्स और चैनल के फॉलोअर्स से हटकर जितने लोग मेंबर्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के हज़ारों की तादाद में, उन सब तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ज़्यादा वक्त अपनी तमहीद पे नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर हमें, जिस तरह से आपने मुझे अकेले में भी बताया, प्रेजेंटेशन भी मैंने आपसे सुना, तो कैसे आप समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान के अंदर दूसरे रियल स्टेट प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए है कि हमारी विज़न दूसरों से मुख्तलिफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जाहिद रफ़ीक साहब का जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका मेन बिजनेस हमारा पावर एंड एनर्जी का है। हम बड़ा प्राउडली क्लेम करते हैं कि अबाउट 70% थर्मल पावर जो जनरेट हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, उसका हमने 70% के करीब हमारी कंट्रीब्यूशन है उसमें विद वेरियस कंसोर्शियम पार्टनर्स के साथ। मगर हाउ हमने ये विजन कैसे डेवलप की, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जाहिद साहब के साथ एक मेरा दोस्तों वाला, भाइयों वाला एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है और जाहिद साहब बहुत नफीस आदमी है, आप उनसे मिले होंगे। बहुत ट्रैवल करते हैं और वो और उनकी फैमिली पाकिस्तान से बहुत गहरा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने 47 में इंडिया से इधर ट्रैवल किया, उन्होंने मुश्किलात देखी, उन्होंने देखा कि तो उनके दिल में पाकिस्तान की एक कदर है, तो वो हमेशा उनकी ये एक डिज़ायर होती है कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर नज़र आए। अब आप जानते हैं पाकिस्तान में हमारा एक पब्लिक सेक्टर है, हमारी एक लीडरशिप है, बदकिस्मती से वो लीडरशिप हमें उस जगह पे नहीं लेके आ सकी जहाँ पे हमने आना चाहिए था आज हमें 60-70 साल के बाद। तो प्राइवेट जो हमारा सेक्टर है वो लीड लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले 20-30 साल हम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खाते में रहे, जिसकी वजह से हमारे वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो कि डेवलपमेंट बाकी दुनिया में हुई। हमारा पब्लिक सेक्टर भी अंडर प्रेशर रहा, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से एक सुकून है, एक रिलेटिवली पीस है, काम है। तो जाहिद साहब की ये डिज़ायर होती थी कि जिस तरह दुनिया में बाकी एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह में दुनिया में लोग रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, हम क्यों नहीं यहाँ रह सकते? क्या वजह है
کہ ایک جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ پاکستان میں جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ سے پاکستان کے لیے آنے کے لیے لائن اپ ہوتے ہیں، جو ان کا وہاں بیہیویئر ہوتا ہے، جو کنڈکٹ ہوتا ہے، جب وہ اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ پہ آ کے اترتے ہیں تو ان کا بیہیویئر ٹوٹلی چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے؟ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان کو رولز ریگولیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے، مگر جب وہاں آتے ہیں تو یہ کیا؟ تو ہم اس بات کے اوپر اکثر سوچا کرتے تھے، اور پھر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ اس کا تعلق جو ہے پرہیپس نہ پیسے کے ساتھ ہے، نہ تعلیم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے ایک انوائرمنٹ کے ساتھ، کہ ایک آدمی جو ہے، ایک وہی آدمی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ بیہیو کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ ایک ایکچولی ہمارا سٹارٹ پوائنٹ تھا سوچنے کا۔ تو زاہد صاحب نے کہا کہ لیٹس کریٹ اے اسمال لٹل انوائرمنٹ ان پاکستان جو کہ اس لیول کی ہو جس طرح کی دنیا میں باقی جگہوں پہ ہوتی ہے، اور جب وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو لوگ خود بخود اس میں ایک بہت سویلائز طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے جس طرح کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہم لوگوں کو ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ لیٹس ناٹ ری انوینٹ دا وہیل، ہم اپنا وقت اور پیسہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا میں جاتے ہیں، جو چیز ہمیں جہاں سے اچھی ملتی ہے اس کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں، اور مقصد جو ہے زمین ایکوائر کر کے، لائنیں لگا کے، پلاٹ بنا کے، بیچ کے، پیسہ کما کے جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ایک بات پہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی، سیف، سیکیور، انکلوسیو، سیلف سسٹینڈ۔ تو جب یہ ہمیں ٹارگٹ ملا تو ہم دنیا پوری میں گھومتے رہے کہ اس انوائرمنٹ کو ہم نے کیسے کریٹ کرنا ہے، اس کا بلو پرنٹ کیا ہم نے بنانا ہے، اس کا روڈ میپ ہم نے کیا بنانا ہے۔ تو ہمیں لگا کہ سنگاپور ہمیں بہت پسند آیا، وہاں جو یوٹیلائزیشن آف اسپیسز ہے، تو ہم نے پتہ کیا کہ کون ہے جس نے سنگاپور کو ڈیزائن کیا تھا۔ سربانا ایک ان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے جس نے سنگاپور سٹی کو ڈیزائن کیا تھا، اور اب وہ ایز اے اس کو اسمارٹ سٹی کے طور پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔ 2013 میں سنگاپور واز ڈکلیئرڈ ایز دا فرسٹ اسمارٹ سٹی ان دا ورلڈ۔ سو ہم نے ان کو ہائر کیا۔ اچھا، اب انہوں نے ہمیں کہا، ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہمیں ایک جو ہے ماسٹر پلان بنا کے دیں، اربن ڈیزائن کر کے دیں، یہ ہم سٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تو ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں، یہ شاید میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، وہ ہمارے اوپر پہلے ہنسے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ اسمارٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسمارٹ سٹی کیا ہوتا ہے؟ اسمارٹ سٹی کے اندر آپ کو 28% اوپن ایریا چھوڑنا پڑے گا، گرین ایریا چھوڑنا پڑے گا۔ اسمارٹ سٹی کے اندر آپ کو اپنی BRT سسٹم بنانی پڑے گی ٹو ڈسکریج دا پیپل ٹو یوز دا موٹرائزڈ ٹرانسپورٹ۔ اسمارٹ سٹی کے اندر آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ پیدل چلیں یا وہ سائیکل کے اوپر چلیں۔ اسمارٹ سٹی ایک انکلوسیو سٹی ہوگا جس کے اندر آپ بہت امیر لوگوں کے لیے وہ شہر نہیں بنا سکتے، آپ وہ میڈیم لیول کے لوگوں کے لیے نہیں بنا سکتے، آپ جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کے لیے نہیں بنا سکتے، بلکہ ایک شہر ایسا ہو جس میں امیر لوگ بھی رہیں، میڈیم انکم والے بھی رہیں، لیس پریویلیج لوگ بھی رہیں، تو تب وہ ایک شہر بنے گا۔ وہ آپ نے ایک فلاور بوکے بنانا ہے جس میں ہر طرح کے فلاور ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یو آر اے پرائیویٹ سیکٹر کمپنی، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں بڑی بڑی چنک آف لینڈ جو آپ کی سب سے ایکسپینسو لینڈ ہے وہ آپ یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹل، سکولز، ریکریشن ایریا میں دے دیں؟ تو دے سیڈ کہ جب آپ اسمارٹ سٹی کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑیں گی، فائنینشیل سیکریفائسز کرنی پڑیں گی۔ اینڈ دے سیڈ کہ ہم بہت سارے دنیا میں اسمارٹ سٹی ڈیزائن کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بہت مشکل کام ہے، یہ بہت چیلنجنگ ہے، یہ تو اسٹیٹس بناتی ہیں، گورنمنٹس بناتی ہیں۔ وہ 3 سٹی ڈیزائن کر رہے تھے انڈیا میں، انہوں نے کہا انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی ہے، وہ اس کو نہیں چلا پا رہے تو آپ کیسے چلا پائیں گے؟ تو ہم نے پھر زاہد صاحب سے کانٹیکٹ کیا، بات کی کہ یہ تو بہت چیلنجنگ ہے، یہ تو ایک اپ ہل ٹاسک ہے۔ تو ہی سیڈ نہیں، دس از مائی ڈریم، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ہم پاکستان میں پروجیکٹ کریں جو ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ ہم سے بہتر کریں، جو ان کے بعد آئیں وہ ان سے بہتر کریں، اور اس طریقے سے ہماری کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کو اٹھانا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم لوگ سارے رہتے ہیں، اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیمیں بن گئی ہیں، تو بدقسمتی سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایڈمٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے
پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی یعنی بدنام ہو گیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک بہت پریسٹیجیس پروجیکٹ لے کے آئے اوپر، اور وہ سارا فوکس انوائرمنٹ پہ تھا. اب سربانا نے جب ڈیزائن کیا 27 ڈسٹرکٹ ڈیزائن کر دیے. اب اس کے اندر ہیلتھ کیئر ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر ریکریشنل ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر آل کائنڈ آف، انہوں نے جو ایک ہیومن یا ریزیڈنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایک سیلف سسٹین سٹی ڈیولپ کر. اب ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر جب ہم اس کی ڈیٹیل ڈیزائننگ میں آئے تو انفارچونیٹلی اگین پاکستان کے اندر کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں تھی، تو ہمیں پھر باہر جانا پڑا. ہم نے پھر ڈیزائنر ہائر کیے، لائک فار ایگزامپل ہم نے گولف کورس کے لیے سوئٹس کمپنی سے ہم نے ہیریڈین گولف کو ہائر کیا. اب وہ ڈیزائن ہو گیا. اب پاکستان میں کسی کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے گولف کورس کو بنا سکے، بلڈ کر سکے. پھر ہمیں بھاگنا پڑا. کبھی ہم میکسیکو سے لا رہے ہیں جو ہمیں سپروائز کر رہا ہے. ایکوپمنٹ پاکستان میں ہم نے کبھی وہ دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، وہ پوری دنیا سے اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. پھر جب ہم نے سوچا کہ ڈیزائن بھی ہو گیا گولف کورس، اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے، اس کو مینج کون کرے گا؟ there was no management company in پاکستان میں گولف کورسز آپ کو پتہ ہے زیادہ تر فورسز میں ہے، آرمی ایئر فورس نیوی وغیرہ میں ہے، اور وہ بہت ہی کروڈ قسم کے ہیں کہ آپ نے فیئر وے بنا دی، آپ نے گرین بنا دیے، پانی دے دیا، گھاس لگا دی. بٹ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 18 ہول ورلڈ کلاس PGA اسٹینڈرڈ سگنیچر گولف کورس بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتا ہوں جو میں شاید لوگوں کو نہیں معلوم. وہ یہ کہ جب ہم نے پہلا گولف کورس ڈیزائن کیا تو ہم نے اس کے اندر ولاز رکھ دی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سارے گولف کورسز دنیا میں بنے ہوئے، تو ہم نے کہا کہ یہ جو ولاز ہیں یہ پریمیم پرائس پہ بکیں گے. سامنے گولف کورس ہے، سامنے گرینز ہیں، سامنے فیئر ویز ہے. تو ہمارے ڈیزائنر نے کہا اگر آپ PGA اسٹینڈرڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا. سو پراپرٹی کو پش کرو، باہر لے کے جاؤ. دیٹ مطلب اگر ہم اس پراپرٹی کو پش کرتے ہیں اور باہر آؤٹر پیریفری پہ لے کے جاتے ہیں تو ہمارا ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. آپ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا گولف کورس کی جو ایریا دیکھا ہے وہ ایک انتہائی مشکل ایریا. ہمارا ڈیزائنر کہتا ہے کہ میری 100 سال پرانی کمپنی ہے، میں 3rd جنریشن میں ڈیزائن کر رہا ہوں گولف کورسز، بٹ یہ گولف کورس جس وقت بنے گا یہ میری زندگی کا بہترین گولف کورس ہوگا. اس نے 200 گولف کورسز دنیا میں ڈیزائن کیے. نٹ کے جی یہ کوئی گولف کورس اس کے اندر کوئی آسمان سے ستارے اٹھ کے آئیں گے، بٹ دا ریزن از کہ وہ ایریا از سو بیوٹیفل، اٹ از سو بیوٹیفل، اٹ از سو چیلنجنگ، اٹ از سو ڈیفیکلٹ. اس کے اندر جو نیچرل فیچرز ہیں، ہم ایک پہاڑ کا ایک پتھر کو جب اس کو ورٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس سٹون کو لانے کے لیے ہم اسپین سے لے کے آئے تھے، ہم دبئی میں لے کے آئے تھے، ہمیں اس کے اوپر $5 ملین لگے تھے، اور آپ کو اللہ نے فری دیا ہمیں. ایسا ہی رائٹ. تو دا بیوٹی آف اسمارٹ سٹی کہ تمام، میں نے آپ کو ایک ڈسٹرکٹ کے بارے میں بتایا، بٹ تمام ڈسٹرکٹ کی یہ ہے کہ ہم نے ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو نیچر ہے اس کو بلینڈ کیا ہے ود دا موسٹ ماڈرن ڈیزائنس کے ساتھ، فار دی کنوینئنس، فار دی کمفرٹ اینڈ فار دا ایز آف دا ریزیڈنٹس. سو دیٹ از آور ڈیزائر، دیٹ از وٹ وی آر ڈوئنگ. اس طریقے سے ہماری جو چیئرمین کی یا جو ہمارا گروپ CEO ہے، ہمارا کسٹم صاحب یا جہاں زیب صاحب ہیں، ہمارے MD ہیں، یا جو سینئر مینجمنٹ ہے فار دیٹ میٹر، ان کا فوکس میں بورڈ ممبر ہوں، میں نے بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ادھر سے پیسہ بنانا. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اس سے رسپیکٹ بنانی، پیسہ بنائیں گے لیٹر آن بھی اپنا ڈبدست آ رہی تھی. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آئیں گی اپنے ساتھ، بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا بائی پروڈکٹ. دا ایم از ٹو گیو پاکستان a city جس کے اوپر پاکستان بھی پراؤڈ فیل کرے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈریون سٹی ہوگا. تو ٹیکنالوجی کو ہم نے جو لیوریج کرنا ہے وہ 2 مقصد کے لیے کرنا ہے. ایک ٹیکنالوجی کا یوز ہو تاکہ جو ہماری سروسز ہے وہ ایفیشینٹ ہو، کہیں لیکیج نہیں ہے پانی کی کہیں کچھ، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو سروسز ہیں وہ افورڈیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری بہت بڑی ویژن ہے. جو اسمارٹ سٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رومانس ہے. ہم اس اسمارٹ سٹی کے ساتھ جو سینئر لیڈرشپ ہے، جتنی بھی ہماری ہے مینجمنٹ ہے، وہ اس کو
जो है वो 9 to 5 जॉब समझ के नहीं हम करते हैं, हम तो इसके साथ फुली इन्वॉल्व हैं कि कल को हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे वो कहेंगे कि यार हमारे बाप दादा का इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन था। वो ही यूज्ड टू टॉक ऑफ स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और स्मार्ट सिटी लाहौर और मे बी अदर जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई एम सॉरी मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर चूंकि हमारा एक बहुत इनर सेल्फ इन्वॉल्व है, इसलिए वी कैन टॉक एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर फॉर द स्मार्ट सिटी। पैशन इंशाल्लाह ये बनेगा, आपका एक पैशन है, और जब भी आपसे इस बारे में बात की जाती है आपके पैशन को लेकर मेरा एक और सवाल है कि मैं हर हफ्ते देखता हूँ कि टॉप मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी यू इन दैट पिक्चर्स, और उन जो नए अपडेट होते हैं आप लोग माशाल्लाह कुछ ना कुछ नया साइन कर रहे होते हैं, और हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज़ के लिए हमें कॉल आती है कि यार ये अब जो चीज़ साइन हुई है इसका क्या मकसद है, नई पार्टनरशिप साइन हो रही होती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कभी आप किसी यूनिवर्सिटी को लैंड अलॉट कर रहे होते हैं, कभी आप किसी हॉस्पिटल को लैंड दे रहे होते हैं। इसके पीछे क्या विजन है कि मतलब एक तो ये स्मार्ट सिटी है जिसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिफाइन कर दिए और डिज़ाइन कर दिए और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सुरबाना जोरंग से भी एक कदम आगे चलना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत सी नई पार्टनरशिप्स के साथ बहुत से इदारों को खास तौर पे और फिर इंडिविजुअल्स को मौका देना चाहते हैं। तो व्हाट इज द विजन बिहाइंड ऑल दीज न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स या मोर यूनिवर्सिटीज कमिंग? मैंने रिसेंटली देखा कुछ नए हॉस्पिटल भी साइन हुए, फिर अभी चंद दिन पहले मैंने देखा एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कोई आईटी के हवाले से, या जिस तरह सिलिकॉन वैली का नाम लिया जाता है। तो व्हाट इज द विजन बिहाइंड दैट? देखिए हमारा जो सिटी है ना इज ए वेरी वाइब्रेंट सिटी। इसके अंदर ये चीज़ें हमेशा आएंगी, हमेशा हम खूब से खूब तर की तलाश में रहेंगे। सीनियर मैनेजमेंट है, घूमते हैं फिरते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे हमें चीज़ कोई वर्ल्ड क्लास मिलती है और उस लेवल की मिलती है जिस लेवल के ऊपर चेयरमैन की विजन है कि इस विजन को फॉलो करना है आपने। वो he doesn't accept number 2 things. He said that it has to be top of the world because जब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर से हमने कोई हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, तो हमारा इससे प्रेस्टीज कमाना है, इज्जत कमाना है। तो अभी से हम क्यों ना फ्यूचरिस्टिक सोच को रखें और जो चीज़ें आज से 50 साल के बाद हमें ज़रूरत होगी क्यों ना हम उनको अभी लेके आते हैं। तो इसलिए ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमेशा आप देखेंगे जहां पे हमें कोई अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। अभी आपने देखा है चंद माह पहले हमने हार्ले स्ट्रीट से जो स्पाइनल एंड ब्रेन कैंसर सर्जरी का हॉस्पिटल है उसको लेके आए। हार्ले स्ट्रीट लंदन एक मैक्का है मेडिसिन का पूरे यूरोप के अंदर, और इसमें से इस तरह की स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी को पाकिस्तान में लेके आना इज नॉट ए जोक। ये जो सब स्पेशलाइजेशन है स्पाइन एंड ब्रेन कैंसर की ट्रीटमेंट की और सर्जरी की, ये मैं आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, ये पूरे इंडिया में नहीं है। हम कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा भी दुबई में है, बट उनके पास भी ये स्पेशलाइजेशन नहीं है। सो वी आर वेरी प्राउड कि हमने उनको कन्विंस किया, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि कैसे आप इधर आएंगे और आपका पर्पस भी सॉल्व होगा। और वो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं होनी, वो पूरे रीजन के लिए है। उनका टारगेट ही है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए वो सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर है कि मिडिल ईस्ट से लोग आएंगे। एंड नाउ लुक आवर लोकेशन, वी आर जस्ट 5 to 7 minute ड्राइव फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट? सो एंड लुक एट द कनेक्टिविटी, हाउ वी आर कनेक्टेड विद द एयरपोर्ट। यानी 6 lane and 2 motorway, just 5 to 7 minute player comfortable drive and most scenic environment, beautiful weather. On one side Kari Murat ranges and you can see, then there is a river passing through Sil River, then you have 750 acres of Chahan Dam. So there is water is a life. So you have water, you have mountains, you have greenery, you have rivers. What else you need from God? So God has given us everything. We are just, हम उसकी सिर्फ एक फाइन ट्यूनिंग करके उसकी नोक पलक दुरुस्त करके उस बुके को पेश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर वेरी कंटेंटेड, वी आर वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम अपनी जो ड्रीम है उसको फॉलो कर रहे हैं और हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जहाँ पे आपने बाकी मुख्तलिफ रीजन और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, वहाँ पे कुछ रोज़ पहले आपके ही एक इवेंट पे मेरी जो पाकिस्तान के साबका कैप्टन हैं इंजमामुल हक साहब, उनसे मुलाकात हुई
اور مجھے پتہ چلا کہ جو اسپورٹس کمپلیکس میں ہے اس کے اندر، یا جو اسپورٹس ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر بہت سی مختلف اسپورٹس کے حوالے سے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو میرا یہاں پر یہ خواہش ہوگی کہ میں آپ سے ہی سنوں کہ جو ICC اسٹینڈرڈ کا آپ لوگ کرکٹ کا اسٹیڈیم بنانا چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جب آپ نے وہ ویژن شیئر کیا میرے ساتھ کہ اگر ایئرپورٹ، ہمیشہ جب بھی کھلاڑی دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہی آ کر اترتے ہیں، چونکہ جہازوں سے ٹریول کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے 6 منٹ کے فاصلے پہ ہے اور کنجسٹڈ بھی نہیں ہے جس طرح کی سیکیورٹی کے حالات ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ جب پاکستان کے اندر کرکٹ بند بھی رہی کافی عرصہ تو سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سی ٹیموں نے پاکستان میں جانے سے انفارچونیٹلی انکار بھی کیا، اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا آئی بھی پاکستان میں کھیلی، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کو پریزیڈینشیل لیول پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم آپ کا دیکھتے ہیں اسمارٹ سٹی از رائٹ آن دا موٹر وے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور 7-8 منٹ میں کھلاڑی جو ہیں وہ بڑے سکون اور سیفٹی کے ساتھ، اور جس طرح سے آج کل ہیلی کاپٹر بھی اوپر ان کو جو ہے اسکورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آئی کانٹ امیجن اینی تھنگ بیٹر دین اسمارٹ سٹی. بٹ آئی وڈ اسٹل لائک کہ تھوڑا سا آپ ہمیں اسپورٹس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بھی بتائیں کہ اسپورٹس ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کیا کچھ امیدیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا mid 80s میں we were number 1 in hockey in the world, we were number 1 in the world in squash, we were number 1 in athletics. So we were, I mean, Pakistan has produced stars, you know, but وہی بدقسمتی سے پھر ہم 20-30 سال یہ ایکسٹریمزم، ٹیررزم اس والے کھاتوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پوری سوسائٹی میں ایک ڈپریشن آیا، تو ہماری سپورٹس بھی نیچے چلی گئی. اور جب ہم اس سارے سپیل میں سے 20-25 سال کے سپیل میں سے باہر نکلے تو تب تک یہ انٹرنیٹ آ گیا، یہ ویڈیو گیمز آ گئیں، اور بدقسمتی سے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر نہیں نکل پا رہے. وہ آل دا ٹائم دے آر بزی آن دا ویڈیو گیمز. کوئی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آئی پیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے، فونوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیٹ از ناٹ اے ہیلدی ایکٹیویٹی. ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا انکلوسیو سا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ICC اسٹینڈرڈ کا ایک بنائیں، دا اسٹیڈیم بنائیں، ناٹ اونلی فار دی کرکٹ بٹ فار دا ایتھلیٹکس، فار فٹ بال، فار اسکواش، فار سوئمنگ. سو ہمارا خیال ہے کہ ہم جو جتنی بھی اسپورٹس پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں، اور ابھی یہ قاضی والوں نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے یاسر بھائی نے، یہ جو فٹ بال والا ہے، وی ہیو ٹریمنڈس ٹیلنٹ ان فٹ بال. تو اس کو بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ پروموٹ کیا جائے ساری دنیا کے اندر. لکیلی مجھے somebody told me کہ ہمارا سیکنڈ ٹائم جو پاکستانی فٹ بال ہے میڈ ان سیالکوٹ، وہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں نے وہ سلیکٹ کر لیا ہے فار دی ورلڈ کپ کے لیے، فٹ بال کے لیے. It's a pride for us. ہم ساری دنیا کو فٹ بال پرووائڈ کرتے ہیں، ساری دنیا ہمارے فٹ بال سے کھیلتی ہے، ہماری اپنی فٹ بال ٹیمیں. اسی طرح وہ آپ کو پتہ ہے بیٹ ہوتے تھے، اسی طرح ہاکیاں ہوتی تھی، وہ ایسن کے کیا نام ہوتا تھا. تو بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، اس انضمام سے بھی میری بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی. ہی از ویری کائنڈ اینڈ ہی سیڈ دیٹ کرکٹ کے اندر اینڈ جنرل اسپورٹ کے اندر ہی ول سپورٹ اس. اور ہمارا ابھی ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لینڈ ہماری ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہم نے پورے کا پورا سوچا ہوا ہے بنانے کے لیے. اس کی ڈیزائننگ، ڈیٹیل ڈیزائننگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم اپنے کلب بھی بنائیں گے، ہم اسپورٹس کو اسپانسر بھی کریں گے، ڈفرینٹ اسپورٹس کو. بٹ وی وانٹ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب ہماری جو پلے گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہوں، اس میں آئیں، ہنسیں، کھیلیں، ایک سینس آف کمپٹیشن ہو. تو اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. آئی تھنک سر یہاں پہ میں ایک چیز اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے پہلے رائل آرچرڈ میں تھا کہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے آبویسلی بہت سی سہولیات ہوتی ہیں جو کہ فری ہوتی ہیں، اور بہت سی سہولیات ہوتی ہیں جو باہر سے آنے والے لوگوں کے مقابلے میں اچھی ریزنیبل پرائسز پہ ہوتی ہیں. اب یہاں اسمارٹ سٹی میں چونکہ بات بہت بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے، یہاں پہ گولف کورس کی سہولیات ہوں گی، یہاں پہ ہاسپٹلز ہوں گے، جیسا کہ میں نے ایجوکیشن کے بارے میں سنا کہ ایجوکیشن جو جہاں پہ ہوگی وہ ممبرز کے بچوں کے لیے بہت ہی ریزنیبل پرائسز پہ آکسفورڈ اور کیمبرج لیول کی تعلیم ہوگی، اسکول لیول پہ. تو یہ جو اتنی سہولیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں بہت سی سہولیات تو وہ ہیں جو کہ اجتماعی طور پہ فری آف کاسٹ مل ہی رہی ہوں گی، ود لٹل بٹ آف obviously کاسٹ ان ٹرمز آف مینٹیننس فی. لیکن یہ جو باقی کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس کی ہیں، کیا اس میں بھی جو ممبرز ہوں گے، جو رہنے والے ہوں گے، آپ ان لوگوں کو کچھ کسی طریقے سے سبسیڈائز کر کے یا ان کو دوسرے لوگوں پہ کچھ فوقیت ملے گی تاکہ جو اسمارٹ سٹی میں رہنے والے لوگ ہیں
کس طرح سے ان کو بینیفٹ ہوگا ادر دین کہ ایک انوائرمنٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ کاسٹ ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے, ہر ایک جگہ پہ آج کل چونکہ دنیا پوری میں انفلیشن بڑے ہائی ریٹ پہ جا رہی ہے, تو کیا ہم اس میں امید رکھ سکتے ہیں؟ بیکاز آئی ایم اے ممبر مائی سیلف, اور میں نے اپنا ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ بیک ان 2018 آئی باٹ اٹ, اور میں نے وہ رکھا ہے کہ میں نے کل کو گھر ضرور بنانا ہے. اور میں یہ آج آن دا ریکارڈ یہاں پہ سب اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وین ایور آئی موو ٹو پاکستان انشاءاللہ آئی ول ہیو اے ہاؤس ان اسمارٹ سٹی انشاءاللہ, چونکہ آئی ایم فرام پنڈی ایز ویل. تو اس پہ تھوڑا سا آپ پلیز بتائیے کہ کیسے آپ جو ممبرز ہیں ان کو کیا کیا سہولیات ہوں گی ادر دین ہیونگ اے چانس ٹو لک ایٹ دوز تھنگز ان سائڈ دیئر کمیونٹی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اگین ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ FDHL جو ہے وہ کوئی اونر ہے اس پروجیکٹ کی اور باقی کلائنٹ ہیں اور ہم اونر اور کلائنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے. نو 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 بٹ وی وانٹ ٹو انکلکیٹ, اور جو ہم اپنے اس ادھر کی انوائرمنٹ کے اندر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہم یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ ہم سب کا شہر ہے, اس شہر کے اندر سب حصے دار ہیں. جو شہری ہیں وہ رسپانسبل ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ ایک شہری یا جو ایک ریزیڈنٹ ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور اسے سڑک کے اوپر کوئی چھلکا ملتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو بن میں پھینک دے. تو وی وانٹ کہ یہ اس کی اونرشپ جو ریزیڈنٹ ہیں وہ سارے لیں. نیچرلی جب اونرشپ اس سٹی کی لوگ لیں گے تو اس سٹی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اس سٹی ہی کے ریزیڈنٹ کے لیے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں کے کلبز کے ممبر ہیں تو پھر اسمارٹ سٹی لاہور ہے ادھر کے بھی ممبر ہیں آپ, یا رائل آرچرڈ کا ہمارا پروجیکٹ ہے, یا سائیوال ہے, یا سرگودا ہے, یا اور جو پائپ لائن میں آ رہے ہیں وہ ہے. بٹ یہ تو ایک پاکستان کے اندر کی بات ہوگی. بٹ میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. وی ور ٹاکنگ ٹو دی ڈرون گولف کے ساتھ. تو ڈرون گولف جو ہے آئی آسک دیم کہ اگر آپ ہمارے پاس یو ہیو کم ایز اے مینجمنٹ کمپنی ٹو مینیج دی گولف کورس کیپٹل اسمارٹ سٹی اور گولف کورس, اینڈ پھر آپ لیٹر آن لاہور میں بھی جائیں گے. تو جو آپ کے 300 گولف کورسز آپ دنیا میں مینیج کر رہے ہیں, یورپ میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, تو کیا ہمارے ممبرس کو وہ فیسلٹیز وہاں بھی ملیں گی جو یہاں مل رہی ہے اور وہ ان کی ایکسیس ہوگی ان تک؟ تو انہوں نے مجھے کہا نو 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 اٹ از ناٹ 300, اٹ از 650 golf courses which we are managing. He said 650 golf courses which we are managing all over the Pakistan, all over the world. We are not number 2 in the world, we are not number 3 in the world, we are number 1 in the world. There is no other golf course management company in the world who is managing more than 650 golf courses. And he said whatever facilities we are offering you here, آپ کے جو members ہیں ان کو وہ 650 golf courses کے اندر access ہوگی. They can go there with the golf Troon card کے ساتھ, Troon Smart City Golf Course کا جو کارڈ بنے گا اس کارڈ کے ساتھ, تو they can avail the facilities. And in golf courses کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک گیسٹ ہاؤسز بھی ہوتے ہیں, ریسٹورینٹس بھی ہوتے ہیں, فیملی ہالز بھی ہوتے ہیں. یو کین پلے دیر, یو کین لیو 2-3 days. آپ نارتھ امریکہ میں, کینیڈا میں اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹرون کے 650 golf courses کیا ہیں. So there is going to be a tremendous facility not only in Pakistan but outside Pakistan as well. So I think the resident will be greatly benefited جو اس سے benefit لینا چاہیں گے تو supporting. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا, لیکن میں جانے سے پہلے ایک سوال مزید کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سوال میرا آج کا آخری سوال ہے سیشن کا, اور وہ سوال ہے جو اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے پاکستان میں گھر بنانے سے پہلے یا مکمل طور پہ پرماننٹلی موو ہونے کے لیے, وہ سیکیورٹی کا ہے. جیسا کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ می مینشننگ ہیئر, آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ پاکستان آرمی سے ہے اور آپ ریٹائر بریگیڈیئر ہیں اور بہت بڑی پوزیشن پہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایک ایشو ہے, اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, چونکہ یہاں کے انوائرمنٹ سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان جا کر وہ رہنے سے تھوڑا ڈرتے ہیں. مجھے آپ نے جو انڈیویجولی بتایا اس سے مجھے بہت بڑی امید لگی کہ یہاں پر بہت ہی ایک اسٹرکٹ سسٹم ہوگا. اوبویسلی یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ایز سچ خاص وجہ ہوگی نہیں, انلیس کہ کسی نے کسی رشتہ دار یا کسی دور دراز شہر میں جانا ہے, ورنہ آپ سارا کچھ ایک ڈسٹرکٹ میں, ایک شہر کے اندر لے کے آ رہے ہیں, پورا ایک شہر آباد کر رہے ہیں. وہیں پہ بچوں کے لیے یونیورسٹیز بھی ہیں, ہاسپٹلز ہیں,
خواتین کے لیے الگ سے ایکٹیویٹیز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, یو نیم اٹ. سیکیورٹی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جتنی آپ نے چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ کیسے اسمارٹ سٹی سیکیورٹی کو 1 2 3 4 ٹیئرز کر رہا ہے, تھوڑا اس پہ ہمیں پلیز بریف کریں. دیکھیں, سیکیورٹی تو ہر شخص کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے اور کنسرن ہوتا ہے, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے. اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, اس زمانے کے اندر سیکیورٹی کی 100% فول پروف گارنٹی تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی, whether anywhere you go in the world. I remember when I come to London, one of my friend living in London, he said کہ رات کو 11 بجے کے بعد اسٹریٹس میں نہ جانا. تو میں نے کہا یار, جب تم اسلام آباد آتے ہو تو میں نے تو کبھی نہیں تمہیں کہا کہ تم رات کو 11 بجے کے بعد اسلام آباد کی اسٹریٹ میں نہ جانا. تو what I want to see is کہ ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا میڈیا بہت نیگیٹیوٹی سپریڈ کرتا ہے. شاید نیگیٹیوٹی بکتی زیادہ ہے, اس لیے وہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلاتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں ظاہر ہے ایک جو پچھلے ٹائم گزرا ہے اس میں سیکیورٹی کے سیریس ایشوز تھے. اب یہ بات یہ ہے کہ ایک اور آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان فرام آؤٹ سائڈ پاکستان looks very insecure country, but when you are inside Pakistan پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پھر رات کو آپ 2 بجے بھی بھجے کے پائے کھانے جا رہے ہوتے ہیں لاہور میں یا وٹ ایور. سو اس ساری باتوں کے باوجود ہم بہت کانشیس ہیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ سیف اور سیکیور رہے. اس کے لیے ہیومن سیکیورٹی ہے, اس کے لیے الیکٹرانک سیکیورٹی ہے, اس کے لیے سینسرز ہیں. لوگ کہتے ہیں لندن جو ہے دیٹ از دا موسٹ camera lit city in the world. You step out of your home and you are under the surveillance of some camera, right? So ہم نے ایک بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس کیا ہے رائل آرچرڈ ملتان میں. ہم نے بہت سارے وہاں کیمرے لگائے ہیں, ایک کنٹرول سینٹر بنایا ہے, تو جس کی وجہ سے وہاں کی جو موومنٹ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئی اور سیکیور ہو گئی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہماری ایک پرائیویسی ہے. ہم ایک حد سے زیادہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر دخل دیں. تو ہمارا ایک بہت ہی الیبوریٹ سسٹم ہے جس کے اندر فزیکل سیکیورٹی ہے. ابھی دیز ڈیز تو ہمارے پاس پنجاب رینجرز کی سیکیورٹی ہے جو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہے اور لاہور اسمارٹ سٹی میں ہے. اس کے علاوہ سینسرز ہیں, جو لوگ آئیں گے وہ ہمیں پتا ہوگا کون آ رہے ہیں, گاڑی آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے, نمبر پلیٹ ریڈنگ. آج کل جتنے بھی گیجٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ سب ہم لگا کے, تو وی ول میک شیور کہ جو ہمارا سٹی ہے وہ ہر لحاظ سے سیف اینڈ سیکیور ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب جو ہیں بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب, وہ کچھ روز ہمارے پاس ہی ہیں یو کے میں. ہم ایک ہی ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کریں گے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ ہم ان کے ساتھ اگلے ہفتے بنائیں گے, اور وہ ہم بنائیں گے اسپیسیفکلی کون سے مختلف کانٹریکٹس انہوں نے کیے ہیں. بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ لوگ جاننا چاہیں گے, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جب مجھے پتہ چلتی ہیں, حالانکہ میں ایز اے ریئلٹر ایز اے سیلس پارٹنر کام کر رہا ہوں, لیکن ایز اے ممبر چونکہ میرا بھی وہاں پر اپنی پراپرٹی ہے تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار اگر یہ چیزیں وہاں ہوں گی تو ان کا بہرحال مجھے بھی کسی نہ کسی سینس میں کوئی فائدہ پہنچے گا. اب تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب کا. السلام علیکم.